औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई थिंक एक बार फिर हो जाए क्योंकि नौजवान माशाल्लाह ज़्यादा बैठे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दैट्स मोर लाइक इट। जज़ाकल्लाह खैर। क्योंकि जो लेक्चर है इट इज़ अबाउट फाइटिंग द चैलेंजेस ऑफ लाइफ के कॉम्बैट किट। ज़िंदगी एक बैटल फील्ड है, ज़िंदगी में लड़ना है, चैलेंजेस का मुकाबला करना है, खड़े होना है, तो उसके लिए स्ट्रेंथ अभी से शो करनी है ना। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। तो दे से दैट लाइफ इज अ बैटल फील्ड, बट वी से ब्रिंग इट ऑन। आओ, लेकर आओ मसले। कभी कभी ऐसे लगता है कि तमाम के तमाम मसाइल कुछ इस तरह से जमा हो गए हैं कि उनका बोझ हमारे सीने पे कुछ इस तरह से पड़ता है कि इंसान मजबूरन ज़मीन पे गिर जाता है, रोने लगता है। रोने का दिल भी कर रहा होता है, रोया नहीं जाता। ऐसा महसूस होता है कि जैसे पूरा का पूरा आसमान एक पिंजरा बन गया है और उस पिंजरे के अंदर हम कैद हैं। तमाम के तमाम हल दूर दिखाई देते हैं, कुछ समझ नहीं आती कि इस मसले का हल आखिर क्या है। बहुत से लोगों की ज़िंदगी में बहुत से मसाइल होते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला तो रखा है ना। फिर कुछ लोग की ज़िंदगी में क्या मसाइल हैं कि दे आर लोनली। बहुत से लोगों के मौजूद होने के बावजूद वो अकेले हैं और उन्हें बड़ा अकेलापन महसूस होता है। दे आर ऑलवेज लोनली। देयर इज़ अ डीप हॉलोनेस इन देयर हार्ट्स। बहुत से मजमे में होने के बावजूद वो अकेला अकेला फील करते हैं। या कुछ ऐसे लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में जो उन्हें छोड़ जाते हैं, जो उनकी ज़िंदगी की रौनक होते हैं। खुसूसन नौजवानों से मेरा खिताब है। एंड देन दे गेट लोनली। और कुछ लोग लाइफ में बड़ी रिजेक्शंस फेस करते हैं, धुतकारे जाते हैं, बुली होते हैं, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, दोस्तों में, या वैसे ही उन्हें लाइफ में बड़ी रिजेक्शंस हुई होती हैं और उन रिजेक्शंस की वजह से उनका दिल ही बुझ जाता है, उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। वो अपनी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि ज़िंदगी में अब आगे नहीं बढ़ना। एंड येट सम अदर पीपल मुश्किलात का मुकाबला करते रहते हैं, सकत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ चलते रहते हैं ज़िंदगी की इस पटरी पे। ये लंबी पटरी है ज़िंदगी की, लेकिन आखिर थक हार कर बेचारे बैठ ही जाते हैं। ज़िंदगी आखिर रुला ही देती है, चाहे हम अपने माँ बाप के जितने मर्जी लाडले हों। इशफाक अहमद का कोट है। तो वही बात है कि वो थक जाते हैं, थक हार कर बैठ जाते हैं और अब बस इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि ट्रेन आए और हमें कुचल के गुजर जाए। येट देयर आर सम अदर पीपल हु हैव नो फॉल्ट, लेकिन ज़िंदगी उनको कुछ इस तरह से चैलेंजेस दिखाती है जो बहुत अच्छे होते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं होता, जिन्होंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया होता। जैसे हमारे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, मासूम बच्चे, मोहब्बत करने वाले, कल्ब सलीम, दिल में कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। लेकिन क्या पता था कि 11 भाई साजिश करेंगे, मारेंगे, मार कर कुएं में फेंक देंगे। तो कभी कभी इंसान को ऐसे लगता है कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मेरा फॉल्ट क्या है। मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। तो हो सकता है आप में से कुछ की ये हालत भी हो। व्हाट इज़ माई फॉल्ट, आखिर मैंने किया क्या है। येट देयर आर सम पीपल
اگین یوتھ سے میں خطاب کر رہا ہوں جو کسی کو دل دے بیٹھتے ہیں اور اچھے لوگ ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کا برا سوچتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے وہ وہاں سے پوری نہیں ہوتی، جو ایکسپیکٹ کیا ہوتا ہے وہ نہیں ملتا، اور ان ورس کیس وہ چھوڑ بھی جاتے ہیں تو ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹا ہوا دل پھر ظاہر ہے کرواہٹ کی طرف ہوتا ہے، بٹر ہوتا ہے، اس کی زندگی میں پھر کڑواہٹ آ جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے، اریٹیشن آ جاتی ہے، آپ اس سے بات کرنے کی کوشش کریں اس کا بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ تو بہرحال ایسے لوگ بڑے پیارے ہوتے ہیں جو حالات کے کڑوے ہو جانے کے باوجود خود کڑوے نہیں ہوتے، انہی کی وجہ سے زندگی خوبصورت لگتی ہے، لیکن میجورٹی لوگ حالات کی وجہ سے کڑوے ہو جاتے ہیں جب ان کا دل ٹوٹتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کا دل بھی ٹوٹا ہو، ڈیفینیٹلی، اینڈ یٹ دیر آر سم ادر پیپل جو زندگی کی دوڑ میں بڑی کوشش کرتے ہیں آگے نکلنے کی، بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن سم ہاؤ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ سم ہاؤ ان کا دل اتنا اچھا ہوتا ہے، وہ اتنے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، اور چونکہ لوگ ان کی قدر نہیں کرتے تو ہمیشہ دے آر ایٹ دا گیونگ اینڈ، ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہوتے، ہر وقت وہ دے رہے ہوتے ہیں، دینے والے ہوتے ہیں، قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، پیچھے بھی رہ جاتے ہیں قربانیوں کے لیے، ظاہر ہے۔ تو ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ زندگی کی دوڑ میں پیچھے بھی رہ گئے ہیں، اینڈ یٹ دیر آر سم پیپل جو شاید اس کنڈیشن سے گزر رہے ہیں، جن کو رات کو نیند بھی نہیں آتی، جو سوچوں کا ایک سمندر لے کر زندگی گزار رہے ہیں، اوور تھنکنگ میں، اینڈ دے کین بی فیسنگ مینی پرابلمس، دے کین بی اسپینڈنگ لائف ان پین، مزری، وہ کوشش کر رہے ہوں گے لیکن سم ہاؤ وہ اپنے نفس پہ، سم ہاؤ وہ ان پرابلمس کا سامنا نہیں کر پا رہے، اور بار بار دے آر سلپنگ، بار بار دے آر سلپنگ، اینڈ سم ہاؤ دے آر اسٹک۔ اب وہ پھنس چکے ہیں اس سرکل میں، اس فیز میں، اور نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور لاسٹلی کچھ لوگ ہم میں سے ایسے بھی ہیں جن کی زندگی میں کوئی نہ کوئی احساس محرومی ہے، کسی کو اولاد کی طرف سے کوئی احساس محرومی ہے، کسی کو کوئی چاہنے والے کی طرف سے احساس محرومی ہے، کسی کو مال کی طرف سے احساس محرومی ہے، کسی کو کوئی اور چیز سے احساس محرومی ہے، کسی کے پیرنٹس نہیں ہیں، کسی کے والد نہیں ہیں، کسی کی والدہ نہیں ہے تو احساس محرومی ہے، کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کی اولاد ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ تو محرومیت بھی زندگی کا ایک پارٹ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محرومیت تھی، اس پہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو یہ جو میں نے سینیریوز آپ کو دکھائے لائف کے، آئی ایم شیور ہم میں سے جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کسی نہ کسی کی لائف میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، کوئی بلی ہو رہا ہے، کسی کے رائٹس ضمن ہو رہے ہیں، کوئی تھک چکا ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، آخر زندگی اتنی مشکل کیوں ہے، کسی کو کوئی چھوڑ گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک چیز کی خوشخبری ہے، اگر آپ میں سے کوئی ان چیزوں کو فیس کر رہا ہے تو خوشخبری یہ ہے کہ آپ سب زندہ ہیں، کیونکہ زندگی اسی کا نام ہے۔ دا پرسن ہو از ڈیڈ، اس کی لائف میں اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا۔ یہ جو ہارٹ بیٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اتار اور چڑھاؤ ہے، تو اتار اور چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے، اور یہ آپ کے لیے ایک پازیٹیو چیز ہے کہ اگر آپ یہ چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ زندہ ہیں، اور اسی کا نام زندگی ہے، اتار اور چڑھاؤ کا۔ اور آپ کے لیے ایک اور خوشخبری بھی ہے آپ سب کے لیے، اور وہ خوشخبری حدیث میں آتی ہے کہ if Allah intends good for someone then he afflicts him with trials، صحیح بخاری۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو پسند کر لیتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ٹرائلز کو بھیجتے ہیں، ٹیسٹ کو بھیجتے ہیں،
اسے ٹرائی کرتے ہیں، اس کا امتحان لیتے ہیں، کیونکہ سولجر کی ٹریننگ اور ہے اور کمانڈر کی ٹریننگ اور ہے۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ ٹیسٹ اور ٹرائل جب آ رہے ہیں اور اتنی زیادہ مشکلات سے ہم گھرے ہوئے ہیں، کرنا یہ ہے کہ زندگی چونکہ ایک کامبیٹ ہے، اور اب چونکہ ہم آ چکے ہیں اس زندگی میں، اب ہم یہاں کا حصہ ہیں، یہاں سے نکل تو نہیں سکتے۔ اب وہ کامبیٹ، وہ لڑائی لڑنے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہتھیار ہونے چاہیے۔ وہ ہتھیار کیا ہونے چاہیے؟ جس سے آپ ایک مجاہد بنیں گے، کمانڈر بنیں گے، اپنی فیئرز کا، اپنی مشکلات کا سامنا کریں گے، آپ میں وہ سکت آئے گی۔ اسی پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور میں نے 5 ویپنز ڈیفائن کیے ہیں۔ 5 ہتھیار میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ اس ورکشاپ میں، جب تک ٹائم ہمارا ختم ہوتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دس ورکشاپ آپ دیکھیں گے کہ یو آر اے چینجڈ پرسنالٹی، اگر آپ وہ ہتھیار لے لیں، ان کو اپلائی کر لیں زندگی میں۔ تو شروع کرتے ہیں جی ایک سٹوری سے، اور اس سٹوری میں بڑے لیسنز ہیں ہمارے لیے۔ سٹوری ہے ایک بچے کی۔ یہ بچہ وہ بچہ تو نہیں ہے جس کی سٹوری ہے، یہ ویسی ایک پکچر ہے، یہ آپ کو دکھانے کے لیے میں نے پکچر ڈالی ہے۔ اس کا نام تھا سلیم، رشید اس کے والد کا نام تھا، اور یہ ٹرو سٹوری ہے، یوٹیوب پہ سٹوری موجود ہے۔ اس کے والد کا نام تھا رشید، اور وہ ایک انتہائی نان سیریس، کیئرلیس آدمی تھا۔ ہوا کچھ ایسے کہ اس کی وائف پریگننٹ تھی، اور اسے بار بار کالز آ رہی تھی کہ آ جاؤ، آپ کی وائف کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ لیکن وہ اس وقت کیا کر رہا تھا؟ اس نے خود بتایا، سٹوری میں نیریٹ کیا کہ اس وقت وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا پارٹی کر رہا تھا، اور بہت کیئرلیس لے رہا تھا اس معاملے کو۔ پھر اسے جو آخری کال آئی وہ یہ تھی کہ اب آپ کی وائف بہت ڈینجر میں ہے، ہم اسے ہاسپٹل لے جا چکے ہیں، آپ آ جائیں، آپ کو آنا چاہیے۔ بہرحال وہ اکتا کر اٹھا، اس کا دل نہیں تھا، دوستوں سے اٹھے، ہنسی مذاق چل رہا تھا، وہ اٹھا، اٹھ کر جا رہا تھا تو راستے میں ایک بلائنڈ فقیر آیا، ایک اندھا فقیر آیا، اور شرارت سوجی اس بندے کو، بڑا شرارتی تھا، ہنسانے کا بڑا دل کرتا تھا، لوگوں کو بہت ہنساتا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ فقیر کو ٹانگ اڑائی، فقیر گر گیا۔ اب جب فقیر گرا تو اس کے دوست ہنسنے لگ گئے، وہ بھی ہنسنے لگ گیا، اور یہ کر کے وہ آگے چلا گیا۔ فقیر اندھا تھا۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچا تو اس کو ایک خبر ملی کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے۔ بڑا خوش ہوا، لیکن ڈاکٹرز کا چہرہ ذرا اترا تھا، گھبراہٹ تھی ڈاکٹرز کے چہرے پہ۔ تو ڈاکٹرز نے کہا اللہ نے آپ کو بیٹا تو دیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ بلائنڈ ہے بائی برتھ۔ تو رشید کہتا ہے کہ جب ڈاکٹر نے مجھے یہ نیوز سنائی کہ میرا پہلا بیٹا، اس کا پہلا بیٹا تھا، وہ پیدا ہوا لیکن بلائنڈ، تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے بہت بڑا پہاڑ میرے سر پہ گرا دیا، اور مجھے ایسے لگا کہ بس ابھی زمین کھلے، میں اس میں دھنس جاؤں، دفن ہو جاؤں، اور مجھے موت آ جائے۔ پھر ایک اور بات اسے پتہ لگی آگے جا کر کہ یہ تو کرپلڈ بھی ہے، چل بھی صحیح سے نہیں سکتا، یعنی دو پرابلمز، ایک تو بلائنڈ، اوپر سے کرپلڈ۔ تو اس نے کہا جی کہ اس بچے سے میں نفرت شروع کر دی، اس بچے کو میں نے بوجھ اور پنشمنٹ سمجھنا شروع کر دیا۔ کس چیز کی پنشمنٹ؟ اللہ سے میں نے دشمنی لگا لی کہ میں نے اس چونکہ بلائنڈ فقیر کو ٹانگ اڑائی تھی، تو مجھے اللہ نے سزا دینے کے لیے بچہ بھی بلائنڈ دیا۔ اب اس نے اس بچے کو زحمت تصور کیا، ایک بہت بڑا بوجھ تصور کیا، لیکن اس کی والدہ بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، والدہ کا دل بہت نرم ہوتا ہے، اس کی والدہ اس کی تربیت بھی کرتی تھی۔ باپ بالکل سیلفش تھا، باپ دور دور رہتا تھا، باپ کو کوئی خبر بھی نہیں ہوتی تھی اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ اللہ نے اس شخص کو 2 اور بیٹے دیے، ان سے وہ بہت محبت کرتا تھا، لیکن سلیم سے وہ محبت نہیں کرتا تھا، کیونکہ سلیم اس کے نزدیک ایک بوجھ تھا۔ ہوا یہ کہ ایک دن وہ شخص بیٹھا ہوا تھا گھر میں، تو سلیم اس کے پاس آیا، اور سلیم نے اسے کہا کہ بابا چلیں آج مسجد چلتے ہیں۔ تو وہ شخص اتنا حیران ہوا رشید، اس نے کہا کہ تمہیں مسجد کا کیسے پتہ؟ تو اس نے کہا کہ مجھے 1-2 بار میری والدہ لے کر گئی ہیں، اور مجھے راستہ بھی پتہ ہے۔ یہ جو بلائنڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی 6 سینس اور ڈائریکشنل سینس بڑی زبردست ہوتی ہے۔ خیر وہ اتنا حیران ہوا، اس نے کہا اچھا چلو۔ بچہ ول یو بلیو اٹ کہ اس کو مسجد لے کر گیا، لڑکھڑا کے بیساکھیوں پہ
چل نہیں سکتا تھا بیچارہ، اور وہ اتنا حیران ہوا کہ یہ بچہ نہ دیکھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے صحیح سے، یہ بچہ مجھے مسجد لے کر جا رہا ہے۔ یہ ہوا ایسے کہ جب وہ مسجد میں پہنچا رشید اپنے بیٹے سلیم کے ساتھ، تو سلیم نے کہا کہ بابا قرآن مجید لے کر آئے، میں آپ کو سورہ کہف سناتا ہوں۔ تو رشید اور حیران ہوا، کہتا کہ کیا مطلب، تمہیں قرآن کیسے آتا ہے؟ تو سلیم نے کہا کہ میری والدہ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے مجھے قرآن حفظ کرا رہی ہیں، اور انہوں نے مجھے سورہ کہف کچھ حفظ کرائی ہے۔ اب یہ والدہ کی محبت تھی کہ بلائنڈ ہونے کے باوجود بچے کو قرآن حفظ کرایا جا رہا ہے۔ تو رشید قرآن لے کر آیا اور اس نے سورہ کہف کھولی اور بچہ سورہ کہف پڑھنا شروع کیا۔ وہ پڑھتا گیا اور والد کے آنکھوں سے زور و قطار آنسو نکلتے گئے، اور رشید اتنا رویا اس ٹائم، اور اسی ٹائم اس نے اللہ کے آگے سجدہ کیا، اللہ سے توبہ کی۔ بالکل سچا واقعہ ہے، عرب تھا رشید، عربی تھا، اور اس نے اسی وقت اللہ سے کہا کہ او مائی لارڈ، میں اس بچے کو بوجھ سمجھتا رہا، میں اس بچے کو زحمت سمجھتا رہا، تیری طرف سے پنشمنٹ سمجھتا رہا، لیکن یہ بچہ تو اتنا برکت والا ہے، یہ بچہ تو اتنا زبردست ہے کہ اس بچے کی وجہ سے آج میں نے مسجد میں قدم رکھا، اور کتنے عرصے بعد میں نے تیری کتاب کو دیکھا، تیرے الفاظ کو دیکھا، اور وہ اسی بات پہ روتا رہا کہ کتنے عرصے بعد اس بچے نے مجھے میرے رب سے کنیکٹ کیا جس سے میں بڑے عرصے سے ناراض تھا۔ یعنی وہ اللہ سے ناراض تھا، لیکن اس بچے کی وجہ سے اس کی اللہ سے دوستی ہوئی، اور یہ اس کا ٹرننگ پوائنٹ بنا۔ اور پھر واقعہ کچھ ایسے جاتا ہے مختصراً کہ وہ کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا، اور وہاں کچھ زیادہ ہی مصروفیت اس کی ہو گئی، تو پیچھے سے سلیم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کو بخار ہوتا ہے، گردن توڑ بخار، اور سلیم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو رشید جب گھر آتا ہے اسے پتہ لگتا ہے کہ سلیم کی ڈیتھ ہو گئی۔ پہلے تو پوچھتا ہے آ کر کہ میرا بچہ کہاں ہے، کیونکہ سب سے زیادہ محبت اب اس سے ہوتی ہے، وہی جس کو وہ رحمت سمجھتا تھا اب اسی سے سب سے زیادہ اس کو محبت۔ تو ماں نے بتایا کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے دی تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ تو رشید اتنا روتا ہے، لیکن پھر ایک جملہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے سمجھ آ گیا، جب تک اس مشکل کا، اس بچے کا ایک مقصد تھا میری زندگی میں وہ رہا، اور جب وہ مقصد پورا ہوا تو آپ نے اس بچے کو اپنے پاس بلا لیا، اور ابراہیم علیہ السلام اب اس کی پرورش کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ بلوغت سے پہلے جو بچے فوت ہو جائیں تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ڈائریکٹ جاتے ہیں۔ اب یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا ہے؟ اس واقعے میں بہت سے لیسنز ہیں۔ ایک سب سے بڑا لیسن، ہو از سلیم؟ سلیم کون ہے؟ سلیم آپ کی زندگی میں وہ مشکل ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں، جس کو آپ فیس کر رہے ہیں، اور وہ مشکل آپ کے ساتھ رہے گی۔ کچھ مشکلیں آپ کے ساتھ رہیں گی، جتنا جلدی قبول کر لیں اتنا اچھا ہے، لیکن وہ مشکل زحمت نہیں ہے، وہ مشکل رحمت ہے۔ جیسے سلیم کو اس نے رحمت سمجھا، لیکن اصل میں وہ رحمت تھا۔ اگر ہماری زندگیوں میں مشکلات نہ ہوتی، اگر ہماری زندگیوں میں کوئی ٹیسٹ اور ٹرائلز نہ ہوتے تو ہم تو خدا بن جاتے، ہم تو کسی کی مدد ہی نہ کرتے۔ جو بندہ خود غم سے نہیں گزرا، جس کو خود غم کا الیکٹرک شاک نہیں لگا، وہ دوسروں کا غم کیسے محسوس کرے گا؟ جس بندے نے خود دکھ کو نہیں دیکھا قریب سے، وہ دوسروں کے دکھ کو کیسے محسوس کرے گا؟ تو سلیم سے نفرت نہ کریں، اپنی مشکلات سے نفرت نہ کریں، اپنی مشکلات کو قبول کریں، اور وہ مشکلات لکھی ہوئی تھی لوہے محفوظ میں، وہ آنی ہی آنی ہے۔ ان کی وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن اب چونکہ وہ آ چکی ہیں تو خیر کی امید رکھیں کہ ضرور ان کا کوئی مقصد ہے۔ مشکلات ہمیں ہمبل کرتی ہیں، ہمیں عاجز کرتی ہیں، اور اگر مشکلات نہیں ہوں گی تو پتہ نہیں ہم خدا بن جائیں۔ دوسرا واقعہ بڑا زبردست ایک واقعہ ہے کہ انڈیا میں ایک مشہور اسپیکر ہے، انہوں نے سنایا، میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں، اس میں بھی ہمارے لیے بڑے لیسنز ہیں کہ بارش کا موسم تھا،
سارے بس سٹاپ پہ کھڑے ہوئے تھے اور ہر بندہ بارش سے بچ رہا تھا. کسی نے اخبار اوپر اٹھایا ہوا تھا, کسی نے امبریلا لی ہوئی تھی, کسی نے لیپ ٹاپ کا بیگ اٹھایا ہوا تھا, اور ایک باپ اور اس کی بیٹی بس سٹاپ پہ کھڑے ہوئے تھے. باپ جو ہے وہ بس سٹاپ کی چھت کے نیچے تھا, بیٹی موسم کو بڑا انجوائے کر رہی تھی, چھوٹی بچی, بارش اسے بڑی زبردست لگ رہی تھی. بیٹی بار بار ہاتھ کو باہر نکال کے بارش کے قطرے لیتی تھی, بارش کے قطرے لے کر خوش ہوتی تھی, اپنے منہ پر پھیرتی تھی اور پھر انجوائے بھی کر رہی تھی, بارش میں جا بھی رہی تھی. باپ بار بار بلا رہا تھا. تو پاس جو ایک شخص کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے سارا یہ سین دیکھا اور بڑا حیران ہوئے, اور پھر انہوں نے ایک بڑی زبردست بات لکھی. جو لکھنے والے ہیں انہوں نے بڑی زبردست ایک بات لکھی. انہوں نے کہا کہ اس دن اس بچی نے مجھے ایک بات سکھائی. وہ بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کنٹینیوس رین ہو رہی ہے, جیسے اس وقت رین ہو رہی تھی. کس چیز کی؟ اللہ کی مرسی کی, اللہ کی بلیسنگ کی, ہدایت کی. ہدایت رکتی نہیں ہے, اللہ کی مرسی رکتی نہیں ہے. جیسے امام غزالی رحمہ اللہ ایک بار گفتگو فرما رہے تھے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں, اللہ سے معافی مانگ لو اس سے پہلے کہ اللہ کا دروازہ بند ہو جائے. تو ایک بوڑھی عورت مجمع سے اٹھی, اس نے کہا کہ اے شیخ, کیا اللہ کا دروازہ بھی کبھی بند ہوتا ہے؟ تو امام غزالی رونے لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ امام غزالی سے زیادہ ایک بوڑھی عورت اللہ کو جانتی ہے. تو اس لیے اللہ کی رحمت کنٹینیوس ہے, 24 گھنٹے ہے. وہ بارش 24 آورز ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ چوائس ہماری ہے. کوئی اس بارش سے بچ رہا ہے اخبار اوپر کر کے, امبریلا اوڑھ کے, کوئی جو ہے وہ لیپ ٹاپ کا بیگ اوڑھ کے, لیکن کچھ لوگ اس رحمت کو انجوائے کر رہے ہیں. بہت سی مشکلات کے باوجود اس بچی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں, ہیپینس کے مومنٹس کو انجوائے کرتے ہیں, ہر وقت دکھی نہیں رہتے, انرجی لیتے ہیں اس رحمت سے ہاتھ باہر نکال کے. تو یہی ہے اصل میں معاملہ کہ رحمت تو 24 گھنٹے ہے, لیکن ہمارے ذہن نے شاید اس رحمت کو بند کر دیا. اور عبد الرحمن الداخل, شاید آپ میں سے کم لوگوں نے ان کے بارے میں سنا ہوگا. مسلمانوں نے جب اسپین میں ایک سلطنت بنائی تھی, اسپین میں مسلمانوں نے کم از کم 750 سے 800 سال حکومت کی. اسپین واز ونس اندلس کہتے تھے اسپین کو. یہ وہ شخص ہے جس کی سٹوری میں بھی آپ کو سنانے والا ہوں, عبد الرحمن الداخل. ان کو الداخل اس لیے کہتے تھے کیونکہ ہی انٹرڈ انٹو اسپین. اور کس کنڈیشن میں یہ انٹر ہوئے, اٹ از سچ این انسپریشنل سٹوری. ہم ویسٹرن ہیروز کے بارے میں تو جانتے ہیں, لیکن ہمیں اپنے ہیروز کا نہیں پتا کہ کیا کیا زندگی سے لڑ کے انہوں نے اللہ کے نام پہ کیا کچھ کیا ہے. عبد الرحمن الداخل از دی لاسٹ پرنس آف امیت کیلیفیٹ. امیت خلیفہ جو تھے, ان کا جو لاسٹ پرنس تھا جو زندہ بچا تھا, ایک عبد الرحمن اور ان کے بھائی. باقی سب کو عباسڈز نے بلا کر قتل کروا دیا تھا, جو بھی ان کی دشمنی تھی. یہ ایک الگ واقعہ ہے اسلام کی تاریخ میں. 755 CE کا تقریباً یہ واقعہ ہے, 755 سن عیسوی کا. عبد الرحمن الداخل اور ان کے بھائی وہاں سے بچ کر بھاگے, بھاگ کر ایک نہر کراس کی, نہر کراس کر کے دور چلے گئے. جو سولجرز تھے وہ آئے, انہوں نے ان کے بھائی کو کہا کہ واپس آ جاؤ, ڈرو نہیں, ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. عبد الرحمن نے اپنے بھائی کو بہت سمجھایا, بھائی نہیں سمجھے, وہ چلے گئے واپس, اور جیسے ہی وہ پہنچے سولجر نے قتل کر دیا. تو یہ اپنے گھر والوں کا قتل ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا عبد الرحمن الداخل نے, لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری. انہیں پتا تھا میں پرنس ہوں, انہیں پتا تھا کہ میری رگوں میں جس کا خون دوڑ رہا ہے وہ لوگ ہیں جو ہمت نہیں ہارتے. اور امت مسلمہ ویسے ڈس یونٹی کا شکار ہے, تو ان کا کردار چیک کیجئے. اس وقت یہ 15-16 سال کے نوجوان تھے. ہی فلیڈ ٹو موروکو, ڈماسکس سے موروکو بھاگے, ڈماسکس میں تھے یہ. موروکو میں جا کر انہوں نے ریفیوج لی, بہت تنگ زندگی گزاری, بہت سی مشکلات دیکھی. صدمہ بھی تھا, اپنے ماں باپ کا صدمہ, اپنے بھائی کا صدمہ. اس صدمے کو بھی کیری فارورڈ کیا, مشکلات کو بھی کیری فارورڈ کیا, لیکن ایک ویژن نظر آ رہا تھا انہیں, اور وہ ویژن تھا ٹو یونائٹ دا مسلم ورلڈ. اور اس ویژن نے ان کو ابھارا, اس ویژن نے ان کو چنگاری لگائی, اور موروکو میں ان کو کچھ لوگ ملے, کچھ ساتھی ملے. جب انسان کا ویژن بڑا ہوتا ہے نا, تو اس کو خود بخود اللہ ساتھی دیتا ہے, ہواری دیتا ہے, مددگار دیتا ہے. اور ان کے تھرو مسلمان اسپین میں انٹر ہوئے,
اور اسپین جو کہ اس وقت آلموسٹ مسلمانوں کے ہاتھ سے جا رہا تھا. 712 سن عیسوی میں بائی دا وے اسپین فتح ہوا, آپ سب نے پڑھا ہوگا تاریخ میں, طارق بن زیاد نے, اور اس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ سے آلموسٹ جا رہا تھا, لیکن ہی انٹرڈ اسپین along with his people. اور وہاں پہ جو سول وار چل رہی تھی مسلمانوں کے درمیان, اسپین میں سول وار چل رہی تھی مسلمانوں کے درمیان, he entered there as a leader, he got recognized as a leader, اور ان کو انہوں نے پوزیشن دی, اور انہوں نے مسلمانوں کو نہ صرف یونائٹ کیا اسپین میں جا کے, بلکہ جو باقی منافقین یا کافر لوگ تھے جو حملہ کر رہے تھے مسلمان اسٹیٹ پہ, ان کے خلاف فوج کو اکٹھا کیا اور اسپین میں دوبارہ سے اسلامی سلطنت قائم کی. اور اس شخص کا کردار, عبد الرحمن الداخل جمعے کے خطبے میں آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اپنا نام نہیں لیتے تھے. جمعے خطبے کا ایک ٹرینڈ ہے کہ خلیفہ کا نام لیا جاتا ہے, وہ ہمیشہ بغداد کے خلیفہ کا نام لیا کرتے تھے, جو بھی عباسڈ خلیفہ اس وقت تھا. تو کسی نے ایک بار ان سے پوچھا کہ اے عبد الرحمن, وہ لوگ تو اتنے ظالم ہیں, انہوں نے تو وہاں پہ اپنی سلطنت قائم کی ہوئی ہے, تو آپ اپنا نام کیوں نہیں لیتے, آپ ان کا نام کیوں لیتے, ان کو ریفر کیوں کرتے ہیں؟ تو ان کا جگرا چیک کریں, ان کا کریج چیک کریں, ان کی سنسیریٹی چیک کریں. انہوں نے جواب دیا کہ سو وٹ, اگر انہوں نے میری فیملی کو مارا یا انہوں نے پلاننگ کی, جو بھی تھا وہ گزر گیا, لیکن میرے لیے مسلم یونٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور مسلم یونٹی کی وجہ سے میں ہمیشہ ان کا نام لوں. تو یہ ہیں وہ لوگ جن کو تاریخ نے یاد رکھا, یہ ہیں وہ لوگ جن کی وجہ سے مسلمانوں نے 700 ایئرز اسپین میں حکومت کی, اینڈ مسلم امپائر واز آن دی ایج آف ڈیٹیریوریشن, آف ڈسٹرکشن. تو کہاں ہے عبد الرحمن داخل اس مجمع میں؟ پتہ نہیں, شاید کوئی ایسا ہو ویژنری یوتھ جو مسلم امہ کے پرابلمز کے بارے میں سوچتا ہو, جو آؤٹ آف دا باکس سوچتا ہو, جس کے پاس وقت ہو کوئی انالیسس کرنے کا کہ اس وقت یوتھ کس پین سے گزر رہی ہے, اس وقت مسلم ورلڈ از ان اے کیوس. ہمارے مسئلے تو چلو ٹھیک ہے جو بھی ہیں, لیکن پورے کی پوری امت مسلمہ اس وقت جو ہے وہ پین سے گزر رہی ہے, درد سے گزر رہی ہے. یہ جو تینوں واقعات میں نے آپ کو سنائے, ان میں ایک کامنالٹی ہے, اور وہی ہمارا پہلا ہتھیار ہے. اگر آپ نے لڑنا ہے, مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے, تو یہ پہلا ہتھیار ہے. اگر یہ ہتھیار ٹھیک ہے, تیز ہے, تو زندگی میں انشاءاللہ ہنس کے آپ مشکلات کا مقابلہ کریں گے. اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ دیٹ آئی کال نمبر 1 ایٹیٹیوڈ. واٹ از ایٹیٹیوڈ؟ ایٹیٹیوڈ از وٹ یو فیل, وٹ یو ڈو, اینڈ وٹ یو تھنک اباؤٹ یور سیلف. ایٹیٹیوڈ از ایوری تھنگ ان لائف. ہر چیز آپ کے ایٹیٹیوڈ سے ڈیفائن ہوتی ہے. یور ایٹیٹیوڈ ڈٹرمنز یور الٹیٹیوڈ. جتنا ایٹیٹیوڈ بڑھتا جائے گا, رویہ اچھا ہوتا جائے گا. کس کے بارے میں رویہ, کس کے بارے میں ایٹیٹیوڈ؟ اپنے بارے میں. جو شخص اپنے آپ سے دوستی نہیں کر سکتا, وہ اپنے آپ سے ہی لڑ رہا ہوتا ہے, تو پھر جو بھی اس کے قریب آتا ہے وہ کیجویلٹی بن جاتا ہے. یہی مسئلہ ہے. بہت سے لوگ اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں, اپنے آپ سے ہی خوش نہیں ہیں, ان کا ایٹیٹیوڈ اپنے بارے میں ٹھیک نہیں ہے, تو زندگی کی مشکلات کے بارے میں کیا ٹھیک ہونا. اور یقین کریں, ہر چیز ایٹیٹیوڈ سے ڈیفائن ہوتی ہے. آپ نے گرنا ہے, اب آپ نے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا ہے, یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ڈیفائن کرے گا. پرابلمز کانسٹنٹ ہے, پرابلمز آتی رہیں گی. آج کوئی ہے, کل کوئی ہے, پرسوں باس ہے, پھر ساس ہے, پھر بہو ہے, پھر سسر ہے, پھر فلانی دیورانی ہے, وغیرہ وغیرہ. کردار تو آتے جائیں گے, ٹیسٹ اور ٹرائلز بھی آتے جائیں گے. کبھی اللہ کسی کے تھرو ٹیسٹ کریں گے, کبھی کوئی ہمارے لیے امتحان بن جائے گا. لیکن آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ تو مجھے جو بھی پرابلمز آ رہے ہیں, میں اس قابل ہوں کہ میں ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں. یہ تو آپ کی ورتھ بتانے کے لیے پرابلمز آ رہے ہیں. جتنا بڑا پرابلم آیا اتنی بڑی ورتھ ہے. دیکھیں نا, جس کے اوپر جتنا بڑا مسئلہ آیا, اس کا مطلب اس میں اتنی ہی سکت ہے. لیکن وہ سکت آپ پہچان نہیں پا رہے, آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. آپ کا ایٹیٹیوڈ لوزر والا بنا ہوا ہے. شیطان نے آپ کے سامنے پتہ نہیں زندگی کو ایک جیل بنا دیا ہے,
آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ نے کتنا گرو کرنا ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا آپ نے کل کو 100 لوگوں کو جا کے بتانا ہے کہ میں نے فیس کیا تھا, آئی اسٹوڈ اپ, مجھے یہ مشکل آئی تھی لیکن اس میں زخمی بھی بڑا ہوا. ایسا نہیں ہے کہ زخمی نہیں ہوا, اس نے مجھے بہت زخم لگائے, لیکن یہ زخم شہادت ہے اس بات کی کہ میں نے لڑائی کی, میں نے گیو اپ نہیں کیا, اور میں نے سیکھا, میں نے اپنی مشکلات کو فیس کیا. اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے مشکلات کو کیسے فیس کرنا ہے, تو سوچیں آپ کی کتنی ورتھ ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے دوسروں کو بلیم کرنا, کہ یہ تو کسی کی وجہ سے ہوا, اس کی وجہ سے ہوا, اس نے ایسا کر دیا, اس نے ایسا کر دیا, اگر وہ نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا, وہ نہ ہوتی تو ایسا نہ ہوتا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یقین کریں میری زندگی کا جو بھی کرکس ہے, چھوٹا موٹا جو کرکس میں نے نکالا ہے, یہ کوئی رٹی رٹائی سپیچ نہیں میں آپ کو کہہ رہا, یہ دل سے بتا رہا ہوں, جو میرا کرکس ہے زندگی کا وہ یہی ہے کہ صحیح ایٹیٹیوڈ یہی ہے کہ جو بھی زندگی میں ہو رہا ہے, نمبر 1 وہ ویل پلانڈ ہے اللہ کی طرف سے, نمبر 2 اس میں کوئی قصوروار نہیں ہے سوائے ہمارے. یہی اچھا ایٹیٹیوڈ ہے. میں زندگی میں بہت ڈر کے اکثر زندگی گزاری, کبھی کسی کے کھو جانے کا ڈر, کبھی کسی چیز کے چلے جانے کا ڈر, کبھی جاب نہ ملنے کا ڈر, کبھی فائنینس چلے جانے کا ڈر, کبھی یہاں سے ڈر, کبھی وہاں سے ڈر, کبھی یہ ڈر کہ وہ کچھ نہ کر دے, کبھی یہ ڈر کہ یہ چیز ہاتھ سے نہ چلی جائے. ڈر ڈر ڈر, اور اس ڈر کی وجہ سے گروتھ رک گئی اور ہوا کچھ بھی نہیں. وہ ڈر کبھی بھی پورے نہیں ہوئے, وہ ڈر تھے لیکن ان کی وجہ سے گروتھ بہت کم ہو گئی. وہی مومنٹس جو میں انجوائے کر سکتا تھا وہ میں نے ڈر کے گزارے. تو ڈر والا بندہ کبھی بھی اوپر نہیں جاتا. جو ڈرتا ہے اپنے مشکلات سے, although I totally understand, ڈر لگتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی لگا جب وہ سرپنٹ سامنے آیا, کوبرا, بہت بڑا سنیک, جو ان کا سٹاف تھا وہ سنیک بن گیا, تو اللہ نے کہا موسیٰ کو ڈر لگا. تو ڈر نیچرل ہے, لیکن ڈر کو فیس کرنا اسی کا نام کریج ہے. جو شخص ڈر کو فیس کرتا ہے, ڈر کا مقابلہ کرتا ہے, کھڑا ہوتا ہے اپنے فیئرز کے سامنے, سوچیں اس کو دنیا کی کوئی چیز نہیں ہلا سکتی. بڑے سے بڑے مشکل آ جائے گی, وہ مسکرا رہا ہوگا. کوئی سخت سے سخت بات اسے کر جائے گا, اس کے چہرے پہ ایک اطمینان بخش مسکراہٹ ہوگی, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. اس نے سیرت پڑھی ہوئی ہے, اس کو پتہ ہے کہ کوئی جتنی مرضی سازش کر لے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, اگر اللہ نے کچھ لکھا ہے تو لکھا ہے, اگر اللہ نے دینا ہے تو دینا ہے. وہ چٹان بن جاتا ہے, چٹان کی طرح مضبوط. اس کے اینیمیز جتنا مرضی اس کے خلاف سازش کر لیں, جو مرضی پلان آؤٹ کر لیں, وہ گرو پہ گرو کر رہا ہوتا ہے, آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے, دنیا حسد کر رہی ہوتی ہے, لیکن اللہ اسے عزت دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بری ہو چکا ہوتا ہے ان چیزوں سے, وہ ڈروں سے نکل چکا ہوتا ہے. تو یاد رکھیں کہ ڈر ایک اچھا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. ڈر سے نکلیں, اپنے ڈر کا مقابلہ کرنا سیکھیں. یہ کلپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, بڑا ہی زبردست کلپ ہے, ایک مووی سے میں نے لیا. اس کو پلے میرا خیال وہاں سے کرنا, اوکے, اٹ ہیز گاٹ پلیڈ. یو کین سی کہ یہ لوگ کتنی پریکٹس کرتے ہیں. ہے تو یہ مووی کا سین, بٹ ایکچولی دس از واٹ ہیپنس, کہ لوگ اپنے ڈروں کو فیس کرتے ہیں, اور جس کا جو ڈر ہوتا ہے وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے جا کے, تاکہ اس کا وہ ڈر ختم ہو جائے, اس کی زندگی میں وہ چیز ریلیکسڈ ہو جائے. تو دین اگین ہی از ٹرائنگ ٹو ایلیمینیٹ ہز فیئرس. آلدو فیئرس کبھی بھی مکمل طور پہ ایلیمینیٹ نہیں ہوں گے, لیکن آپ میں سکت ضرور آ جائے گی کھڑے ہونے کی, مقابلہ کرنے کی. میں نوجوانوں کو اکثر کہتا ہوں, آپ لوگ ڈرتے ہیں, چھوٹی سی بات ہے, آپ فلانے سبجیکٹ سے ڈرتے ہیں, کیمسٹری بہت مشکل ہے اے لیول کی, اوکے, یہ فلانا سبجیکٹ بہت مشکل ہے, یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ میں آئنسٹائن والی کیپیبلٹی ہے, اس کا جو دماغ تھا وہ سیم آپ کا دماغ ہے, اس کے پاس 24 گھنٹے تھے, آپ کے پاس 24 گھنٹے. آپ کیمسٹری سے ڈر رہے ہیں, آپ فلانے سبجیکٹ سے ڈر رہے ہیں, فلانی ڈگری سے ڈر رہے ہیں, آپ ایک جاب سے ڈر رہے ہیں, ایک انسان سے ڈر رہے ہیں. آپ میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے ہاتھ میں سکسیس ہے,
کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو ڈر جو ہے وہ انسان کو کھا جاتا ہے اندر سے۔ اور یاد رکھیں کہ ایٹیٹیوڈ وہی ہے جو مسلمان والا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ اور مسلمان والا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ مسلمان کاش نہیں کہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش، if the word if is from Satan، مسلمان کاش نہیں کہتا، باقی لوگ کہتے ہوں گے۔ وہ یہ نہیں کہتا کاش ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا، وہ خود اپنی ڈیسٹنی لکھتا ہے، خود تقدیر لکھتا ہے اپنی۔ علامہ اقبال نے کتنا سمجھایا اپنی شاعری میں ہمیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ حق ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایگزیکٹلی یہ ہے سچویشن۔ تو مسلمان والا ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کریں، اپنے آپ کو پہچانیں۔ آپ کس کی ورشپ کرتے ہیں، جس دن آپ کو پتہ لگ گیا آپ تو اڑتے پھریں گے، آپ کے تو مسئلے جو ہیں وہ دھول بن کے اڑ جائیں گے، دھواں بن کے اڑ جائیں گے۔ اللہ کے سامنے بھی کوئی مسئلہ ہے؟ یہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ کسی بہت بڑے بزنس مین، دنیا کے سب سے بڑے بزنس مین کے پاس جا کے کہے کہ انکل مجھے ٹافی لے دیں، ٹافی لے دیں، تو ٹافی اس کے لیے کوئی مسئلہ ہے بزنس مین کے لیے؟ تو اللہ کے لیے آپ کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ مشکل ہے؟ کوئی آپ کو وہ فراہم کرنا کوئی مشکل ہے؟ تو اسٹرینتھ اللہ سے پکڑیں، اپنے ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک کریں۔ یہ ایٹیٹیوڈ نہ رکھیں کہ کاش ایسا ہوتا، کاش یہ ہو جاتا، کاش وہ ہو جاتا۔ مسلمان کاش نہیں کہتا۔ سو ایٹیٹیوڈ از ایوری تھنگ ان لائف۔ چینج یور ایٹیٹیوڈ، چینج یور ڈیسٹنی۔ آج سے ہی بک اپ کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو تھپکی دینا شروع کر دیں کہ یو آر ڈوئنگ گڈ ان لائف۔ دیا کریں، اپنے آپ کو شاباشی دیا کریں۔ ایسے دن آئیں گے آپ کی زندگی میں جب آپ کا اٹھنے کا دل نہیں کرے گا، آپ کو لٹرلی یہاں سے پکڑ کے، اپنے آپ کو یہاں سے پکڑ کے یوں اٹھانا پڑے گا، اٹھو، گیٹ اپ، اور نکالو اس کو جو تمہیں ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے۔ کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ بی اے لون ولف، although expect good but don't expect people to hold your hands۔ آپ ہیں اور اللہ ہیں، بس زندگی یہی مختصراً ہے۔ باقی ماں باپ بہت سنسیئر ہیں بے شک، لیکن کبھی کبھی انسان اکیلا لڑتا ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو اکیلا لڑنا سیکھیں، اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کریں، اپنے آپ کو پہچانو، چٹان بن جاؤ۔ اٹ آل اسٹارٹس فرام یور مائنڈ سیٹ، یور ایٹیٹیوڈ۔ چینج یور ایٹیٹیوڈ، چینج یور ڈیسٹنی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں میجورٹی مسئلے ہمارے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چیپٹر 10 ورس 44 سورہ یونس آیت نمبر 44 میں، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ بے شک اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ کیسے؟ غلط ایٹیٹیوڈ۔ میں آپ کو چند غلط ایٹیٹیوڈز گنواتا ہوں کوئکلی، انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت اچھے سے بات واضح ہو جائے گی۔ کیا ہے غلط ایٹیٹیوڈ جن کی وجہ سے ہم مار کھاتے ہیں؟ اسپیشلی میرے ینگسٹر سے خطاب کر رہا ہوں اس وقت۔ نمبر 1، جی واٹ از دس؟ کمفرٹ زون۔ اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھنا، بس مجھے کوئی کچھ نہ کہے، میں موجیں ماروں، اوکے، میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو، مجھے ہر جگہ اچھا ہی مل جائے، میرے دوست بھی ہوں، ہر جگہ جو ہے وہ میرے لیے دیگ آ جائے، اوکے، ٹرے میں کھانا آ جائے، اور میں بس بیٹھا راج کروں۔ تو سب سے پہلے ایسے لوگ گریں گے لائف میں، اوکے، سب سے پہلے یہ ٹھوکر کھائیں گے، کیونکہ جیسے ہی یہ کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے بس رونا دھونا شروع۔ کیا وجہ ہے شادیاں کیوں نہیں چلتی ہیں آج؟ ہم کمفرٹ زون میں اتنے اٹیچ ہو چکے ہیں، اتنے اٹیچ ہو چکی ہے ہماری یوتھ کہ جیسے ہی ذمہ داری پڑتی ہے تو ویسے ہی کمفرٹ زون ڈسٹرب ہوتا ہے۔ جب کمفرٹ زون ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے، سٹریس آ جاتا ہے، سٹریس سے ڈیل کر نہیں سکتے، کولیپس کر جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو کمفرٹ زون میں رہنے والا بندہ ترقی نہیں کرتا، کیونکہ کمفرٹ زون میں کچھ گرو نہیں کرتا۔ کمفرٹ زون میں پھر انسان موٹاپے کی طرف ہی جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔
جیسے وہ پچھلے دنوں ایک فنی پکچر بھی آئی ہوئی تھی انٹرنیٹ پہ کہ انہوں نے کہا تھا لائف ڈیفائنڈ ان ون پکچر، لائف سیڈنس ڈیفائنڈ ان ون پکچر. کیا تھا کہ ایک طرف گیمز کا ریک تھا، PS4 کی گیمز کا ریک تھا، دوسری طرف پیمپرز کا ریک تھا، اور وہ جو لڑکا تھا اس نے اپنا بچہ اٹھایا ہوا تھا، وہ بڑی حسرت سے PS4 گیمز کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن دوسری طرف لینا اسے پیمپرز تھے. تو وہ اس کی سیڈنس تھی کہ کیا ہی دن تھے، PS4 کھیلا کرتا تھا، کوئی ذمہ داری نہیں تھی، اب پیمپرز لینے جانا پڑتا ہے. اوکے، تو ذمہ داری کبھی لی ہی نہیں نا، اس لیے اب جب ذمہ داری آئی ہے تو سٹریس آیا ہے. ذمہ داری کے ساتھ سٹریس تو آئے گا، سٹریس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا ہوا تھا. کتنے لوگ ہیں جو کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے، وہ ساری عمر دوستوں کے ساتھ گروپس بناتے ہیں، ساری عمر دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، نئی چیزوں کو ایکسپلور نہیں کرتے، پھر جیسے وہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں وہاں پہ ان کا کمفرٹ زون بریک کرتا ہے، وہاں پہ کمپٹیشن آتا ہے، وہاں پہ مشکلات آتی ہیں، وہاں پہ لوگ کوئی انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتے ہیں، وہ تیار نہیں ہوتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ اس وجہ سے افسردہ ہو جاتے ہیں، گیو اپ کر دیتے ہیں. اس لیے خصوصاً پیرنٹس سے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو کمفرٹ زون میں مت ڈالیں، یہ ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. ڈونٹ گیو دیم ایوری تھنگ دے وانٹ، نمبر 1. نمبر 2, پریزنٹ چیلنجز ٹو دیم، پریزنٹ کمپٹیشن ٹو دیم. کسی نہ کسی طرح ان کو کمپٹیشن میں ڈالیں. یہودی کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، وہ بجائے کہ امریکہ لے جائیں چھٹیوں میں یا کہیں اور لے جائیں، وہ انہیں بزنس کراتے ہیں. انٹرنشپ، ریڑھی پہ بھی بٹھانا پڑے، فروٹ کی ریڑھی پہ وہ بٹھاتے ہیں کہ بزنس تو سیکھے گا نا، کچھ تو سیکھے گا نا، کل کو لیڈر بننا اس نے جو ہے وہ سلیو تو نہیں بننا، تو لیڈر کمفرٹ زون میں بن کے بیٹھے گا. اس لیے کمفرٹ زون میں رہنے والا بندہ گرو نہیں کرتا. غلط ایٹیٹیوڈ. 2% پیپل کا جو مائنڈ سیٹ ہے، صرف 2% کا وہ یہ ہے، گوئنگ فار یور ڈریمز، کانفیڈینس، ایکسپلورنگ نیو تھنگس، choosing happiness, fulfillment, act in spite of fear, abundance, living without limits, liking change, excitement, embracing the unknown. باقی 98% لوگ اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ وہ جو انہیں پسند ہوتا ہے وہی کرتے رہتے ہیں، نئی چیزیں ٹرائی نہیں کرتے، اپنے آپ کو چیلنجز نہیں دیتے، تھوڑا سا چیلنج آ جائے اسکیپسٹ بن جاتے ہیں، بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو کمفرٹ زون میں بندہ گرو نہیں کرتا. نمبر 2، می، مائی سیلف اینڈ آئی. غلط ایٹیٹیوڈ جس کی وجہ سے ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں. سیلفشنس، میں اور کوئی نہیں، بس میں ہی میں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہم اتنا اٹیچڈ ہو چکے ہیں اپنے آپ سے، ہم اتنا می، مائی سیلف اینڈ آئی کے شکار ہو چکے ہیں کہ کسی دور میں گیسٹ آتا تھا انسان خوش ہوتا تھا، اب گیسٹ آتا ہے تو کمفرٹ زون ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے، اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، اس کے لیے کمرہ خالی کرنا پڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ. کیوں؟ بیکاز می، مائی سیلف اینڈ آئی. تو جو شخص ہمیشہ اپنا سوچتا ہے زندگی اس کو بہت گراتی ہے، بار بار گراتی ہے. یہ تو ہالی ووڈ بھی بتا رہا ہے نا. چارلی اینڈ دا چاکلیٹ فیکٹری دیکھی ہے آپ نے؟ ناول بھی بہت اچھا ہے، مووی بھی بہت اچھی ہے، بچوں کی مووی. اس میں سب سے پہلے جو لڑکا گرتا ہے، سب سے پہلے جو لڑکا کمپٹیشن سے آؤٹ ہوتا ہے، جی کوئی بتائے گا وائے؟ 5 لوگ ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے کمپٹیشن سے جو آؤٹ ہوتا ہے، کیا تھا اس کا مسئلہ؟ ٹیمپٹیشنز پہ قابو نہیں رکھ سکا. گریڈی، می، مائی سیلف اینڈ آئی، میں ہر چیز کھا لوں، مجھے ہر چیز مل جائے. تو جو شخص سیلفش ہوتا ہے تو پھر وہ یہ شکایت نہ کرے کہ میری زندگی میں اتنی مشکلات کیوں ہیں. غلط ایٹیٹیوڈ. 3rd غلط ایٹیٹیوڈ، لیونگ ان پاسٹ. کچھ لوگ ماضی سے ہی نہیں نکلتے، انہوں نے اپنا ماضی کا ایک کمفرٹ زون بنایا ہوتا ہے جہاں پہ وہ جا کر رہتے ہیں. مثال کے طور پہ ماضی میں وہ بہت بڑی چیز تھے، ماضی میں وہ بڑے خوش تھے، ماضی میں جو ہے وہ بہت لائق تھے، ماضی میں وہ بڑے ٹیلنٹڈ تھے. لیکن اب جب زندگی نے مشکلات پریزنٹ کی، زندگی سٹریس لے کر آئی، تو اب وہ چیز نہیں ہے، وہ کیفیت نہیں ہے. تو بجائے کہ وہ یہ انالائز کریں کہ حالات چینج ہو گئے ہیں، کوئی بات نہیں، انسان زخمی ہو جاتا ہے، جب زخمی ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کی گروتھ رک جاتی ہے، بجائے کہ وہ اس طرح سوچیں، وہ کیا سوچتے ہیں کہ اوہو ماضی میں تو میں ایسا تھا، پاسٹ ہی سوچتے رہتے ہیں. تو پاسٹ میں رہنے والا بندہ کبھی آگے نہیں بڑھتا. تو پاسٹ سے نکلنا ہے، کیونکہ پاسٹ گزر چکا ہے، پاسٹ آیا چلا گیا،
اچھا تھا الحمدللہ، برا تھا الحمدللہ، جو بھی ہوا ہو گیا. تو پاسٹ سے نکلنا سیکھیں. ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پوتے کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور باہر بارش ہو رہی تھی کھڑکی کے باہر، اور میں اپنے پوتے کو دکھا رہا ہوں کہ بیٹے باہر دیکھ، باہر دیکھ، لک ایٹ دا اسکائی، کلاؤڈس کو دیکھو، دیکھو گرینری، دیکھو بادل، دیکھو کتنی خوبصورت دنیا ہے. کہتے ہیں کہ وہ ڈر سے کھڑکی کے ایک ہی طرف دیکھی جائے، ایک ہی طرف دیکھی جائے. تو میں نے کہا کہ یار باہر دیکھو، کیا ہو گیا، ایک طرف کیوں دیکھ رہے ہو، کیا ہے ایسا کھڑکی میں؟ تو اس نے کہا دادا یہ کیا ہے؟ تو جب کہتے کہ میں نے غور کیا تو وہاں پہ ایک مری ہوئی مکھی تھی. تو میں اتنا حیران ہوا، میں نے کہا کہ بیٹے تجھے مری ہوئی مکھی نظر آ رہی ہے، باہر بھی تو دیکھو نا. اس نے کہا نہیں یہ کیا ہے؟ تو کہتے اس چھوٹے سے بچے نے مجھے ایک مسئلہ سمجھا دیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دیکھنے والا بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن ہماری نظر وہ مری ہوئی مکھی پہ ہے. بس وہ مری ہوئی مکھی کیا ہے؟ ہمارا ماضی یا کوئی حادثہ. حالانکہ ہمارے ارد گرد ماں باپ موجود ہیں، رشتہ دار موجود ہیں، کتنا اچھا موسم اللہ تعالیٰ کئی بار فراہم کرتے ہیں، ہماری زندگی میں شکر کرنے کے لیے کتنی چیزیں ہیں، لیکن نہیں، آف کورس وہ مکھی جو ہے وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تو وہ ہمارا ماضی ہے. تو ماضی سے جب نکلیں گے تو کھڑکی کے اس پار نظر آئے گا، ادروائز کھڑکی کے اس پار نظر کیسے آئے گا؟ تو یہ بھی غلط ایٹیٹیوڈ ہے، ماضی پہ فخر کرنا اور ماضی میں ہی رہنا کہ میں یہ تھا، میں وہ تھا، اب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. غلط سینٹینسز ہیں. نمبر 4، ہتھوڑا، ریجڈ ہونا، غلط ایٹیٹیوڈ. بہت سے لوگ بہت سخت ہوتے ہیں، ریجڈ ہوتے ہیں، پرنسپلس کے سخت نہیں. وہ تو چلو اچھی بات ہے، انٹیگریٹی ہونا، پرنسپلس پکے ہونا. ریجڈ سے مراد ہے ہر ایک کو جج کرنا، تھوڑی سی بات پہ غصہ شو کر دینا، تھوڑی سی بات پہ رشتہ داریاں توڑ دینا، بات بات پہ ناراض ہو جانا، اور ایسا ناراض ہونا کہ کسی کو معاف ہی نہ کرنا، معاف کرنے کی سخت ہی نہ ہونا. تو دے آر ویری ریجڈ ان لائف، دے آر اسپینڈنگ لائف ان اے ویری ریجڈ وے. جہاں جاتے ہیں ہتھوڑا گراتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہتھوڑا گراتے ہیں. ایسے لوگ بھی کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ ریجڈ بندہ کبھی زندگی میں نہیں چل سکتا. زندگی میں چلنے کے لیے فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، زندگی میں چلنے کے لیے کمپرومائز ہونا چاہیے، زندگی میں چلنے کے لیے انا کو بھی توڑنا پڑے گا. ادروائز مسئلے آئیں گے، پھر جب مسئلے آئیں گے تو پھر ظاہر ہے رونا بھی آئے گا. اینڈ لاسٹ، ہز فالٹ، ہر فالٹ، دیر فالٹ، ناٹ می. بلیم گیم کرنا، غلط ایٹیٹیوڈ. بجائے کہ اپنی مسٹیک دیکھنے کے، اور یہ جگرا ہے، یقین کریں کریج ہے یہ کہ اپنی مسٹیک دیکھو. اصل جگرا یہ ہے کہ اس سے پہلے کسی کے گریبان میں جھانکو، اپنے گریبان میں جھانکو. لیکن یہ بڑے کم لوگوں میں جگرا ہوگا، آئی ایم ٹیلنگ یو. بٹ جو یہ کر لے گا وہ پھر دیکھے گا کہ وہ کہاں جاتا ہے، کدھر گرو کرتا ہے. بٹ ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں اس نے یہ کر دیا، میں اچھا خاصا جا رہا تھا، اس کی طرف سے ہو گیا، اس کی طرف. اور میں حیران ہوں ہمارے معاشرے میں جو بندش کا کانسیپٹ ہے کہ فلانے نے بندش کر دی. رشتہ تو ہو رہا تھا، منگنی تو ہو گئی تھی، وہ کسی نے بندش کرا کے توڑوا دی. آپ کو پتہ ہے جو کلیم کرتا ہے کہ بندش ہے وہ کتنا بڑا کلیم کر رہا ہے؟ وہ اصل میں یہ کلیم کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دے رہا تھا، اصل میں اللہ نے دینا تھا مجھے یہ، لیکن وہ کوئی گندا مندہ جادوگر بیٹھا ہوا تھا، اس نے پتہ نہیں کچھ پڑھا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ رک گئے. نعوذ باللہ. یہ ہے ہمارا عقیدہ. کیا ایک انسان اللہ کو روک سکتا ہے کچھ دینے کے لیے؟ لیکن ظاہر ہے ہم بندش پہ ڈال دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم تقدیر پہ بھی ڈال دیتے ہیں کہ نہیں جی بس لکھا ہی یہ ہوا ہے، کیا کریں. تو کتنا غلط ایٹیٹیوڈ ہے. ایسے لوگ کیسے اوپر جائیں گے جو اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں رہے، اپنے پوٹینشیل کو دیکھ ہی نہیں رہے، اور ہر چیز دوسروں پہ ڈالی آ رہی ہے، دوسروں پہ ڈالی آ رہی. وہ ایک زبردست واقعہ بھی ہے نا کہ ایک باس نے، پتہ نہیں فرضی واقعہ ہے کہ کیا ہے، لیکن واقعہ بڑا اچھا ہے. ایک باس نے کیا کیا کہ ایک دن اپنے سارے امپلائیز کی ٹیبل پہ ایک خط رکھا، اور اس خط میں لکھا کہ وہ شخص جس کی وجہ سے آپ زندگی میں پیچھے رہتے تھے، جو آپ کے خلاف سازشیں کرتا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کا جنازہ ہے، آپ آ جائیں، اس کا چہرہ دیکھ لیں آ کے. اس نے ایڈریس بھی لکھا. اب ہر بندہ پہلے تو بڑا افسردہ ہوا کہ یہ کیا ہوا، پھر خوش بھی ہوا، کہتا اچھا وہ ہوگا. ہر ایک کے ذہن میں اپنا دشمن آیا کہ وہ ہوگا، اس کی وجہ سے ہوگا. اب جب سارے وہاں پہنچے تو کفن تھا، اور کفن کے نیچے وہ شخص تھا جس کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی. تو باری باری سب نے آ کے کفن کو دیکھا.
جب کفن کا وہ کپڑا ہٹایا تو اندر شیشہ تھا اور ہر ایک کو اپنی شکل نظر آئی. تو باس نے انہیں یہ کہا کہ وہ شخص مر چکا ہے جو آپ کو ترقی سے روکتا تھا اور وہ آپ خود ہیں. انسان خود اپنی ترقی میں رکاوٹ ڈالتا ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی آپ کو نہیں گرا سکتا, کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. صرف آپ کی سوچ آپ کو روکتی ہے, صرف آپ کے قدم آپ کو روکتے ہیں. ورنہ جس کے ساتھ اللہ ہے اس کو ڈر پھر کس چیز کا ہے. اس لیے یہ ایٹیٹیوڈ چھوڑ دیں, فلانے نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. although I understand کبھی کبھی لوگ بڑا کچھ کرتے ہیں, ان کی وجہ سے بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن آپ بلیم کرنا چھوڑ دیں, آپ اپنے آپ کو دیکھیں. تو یہ ایٹیٹیوڈ بھی غلط ہے, اس کو بھی ہمیں چھوڑنا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جب یہ سب ہم کریں گے تو ہم خود دیکھیں گے کہ اچانک سے ہمارے اندر یہ اسٹرینتھ کہاں سے آ گئی ہے. اوکے, جیسے یہ بہت کمزور تھا بٹ دین ہی گاٹ دس اسٹرینتھ اچانک سے. تو آپ خود دیکھیں گے آپ میں اسٹرینتھ آ جائے گی غلط ایٹیٹیوڈس چھوڑ کے. ناؤ لیٹ اس ڈسکس سم اسکلز, کہ وہ اسکلز کیا ہیں جو آپ کو چاہیے. اچھا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, ہم نے ڈسکس کیے برے ایٹیٹیوڈس کیا ہیں. اب ڈسکس کرتے ہیں سم آف دا گڈ ایٹیٹیوڈس جو آپ کو ٹاپ پہ لے جائیں گے. اور یہ سب سے بیسک ہے, اسٹیون کووی نے بھی سب سے پہلے اس کو رکھا 7 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیسفل پیپل میں, بہت مشہور کتاب. بی پرو ایکٹیو, ہر وقت ہوشیار رہیں, تیار رہیں. کیئرلیس بندہ آؤٹ ہو جاتا ہے لائف. کیئرلیسنس افورڈ نہیں کر سکتے آپ لائف میں. رشتہ داریوں میں کیئرلیسنس, دوستی یاری میں کیئرلیسنس, پڑھائی میں کیئرلیسنس, کیونکہ اتنا ٹف کمپٹیشن ہے کہ یو ول بی آؤٹ ان 1 سیکنڈ. ہر چیز میں کیئرلیسنس. کیئرلیس بندہ کبھی آگے نہیں جاتا. کیئرفل بندہ پرو ایکٹیو ہوتا ہے. کس چیز کے لیے پرو ایکٹیو؟ یہ بڑا زبردست, میں آپ کو ایک ڈائلاگ دکھاتا ہوں. دیر از نو ون لیفٹ ٹو فائٹ سائر, ایک گلیڈیٹر مووی ہے, اس کا ڈائلاگ ہے کہ اب کوئی بھی نہیں لڑائی کے لیے باقی سائر. بٹ لک ایٹ وٹ دا وائز اولڈ مین سیڈ, ہی سیڈ دیر از آلویز سم ون لیفٹ ٹو فائٹ. یہ ہے پرو ایکٹیونیس. تیار رہو. تو اپنے آپ کو تیار رکھیں, اپنے آپ کو ویل پریپیئرڈ رکھیں. پرو ایکٹیونیس چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شو ہوتی ہے. جو پرو ایکٹیو بندہ ہے وہ ہمیشہ آج کا کام آج کرے گا, کل پہ نہیں چھوڑے گا. وہ پہلے سے ہر چیز تیار رکھے گا. وہ کیا کرے گا, آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے پاس ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں, وہ لوگ پرو ایکٹیو ہیں, ان سے دوستیاں لگا لیں, ٹھیک ہے, آپ کی زندگی اچھی بنا دیں گے. کچھ لوگوں کے پاس ہمیشہ ایکسٹرا بال پوائنٹ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے پاس ہمیشہ ایکسٹرا ربڑ ہوتی ہے, کچھ لوگوں کے پاس ہمیشہ ایکسٹرا پیج ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کہ بھائی اگر یہ بال پوائنٹ خراب ہو گیا تو چلو دوسرا ہے. لیکن کچھ لوگ ہمیشہ دوسروں سے مانگتے ہیں. اوکے, وہ بھی انٹیلیجنٹ ہو سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ پھر کچھ ٹائم لگتا ہے, انہیں ٹائم ضائع ہو جاتا ہے نا. ٹیلنٹڈ تو ہوتے ہیں لوگ, بٹ ریمبر دس, ہارڈ ورک بیٹس ٹیلنٹ وین ٹیلنٹ ڈز نتھنگ. ہارڈ ورکنگ بندہ ہمیشہ اوپر جائے گا, ٹیلنٹڈ بندہ مارا مارا پھرے گا اگر اس نے ہارڈ ورک نہ کی. پرو ایکٹیونیس یہ بھی ہے کہ آپ لمبے سفر پہ جا رہے ہیں, آپ نے بہت سی چیزیں پہلے رکھ لیں, آپ کے پاس جو ہے وہ ایکسٹرا ٹائر ہے, آپ نے ریڈیٹر کا پانی چیک کر لیا, وغیرہ وغیرہ. دس ریفلیکٹس ان یور ایٹیٹیوڈ. تو پرو ایکٹیو بندہ کبھی ٹھوکر نہیں کھائے گا, الا یہ کہ اللہ کی طرف سے ہی کوئی ٹیسٹ آ گیا, وہ ایک الگ بات ہے. سو بی پرو ایکٹیو ان لائف, بی ریڈی. نمبر 2, اسکل نمبر 2, کنٹینٹمنٹ. اس پہ تو پوری میں آپ کو ٹاک دے سکتا ہوں کہ وہ لوگ جو شکر گزاری کرتے ہیں, جو اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کا برین کا سٹرکچر, یہ سائنٹیفک ریسرچ آپ کو بتا رہا ہوں, ان کا برین کا سٹرکچر باقیوں سے بہت مختلف ہوتا ہے, اور ان کی انالیٹیکل ایبلٹی بہت اچھی ہوتی ہے, ان کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی بہت اچھی ہوتی ہے, وہ خوش رہتے ہیں باقیوں سے. پکی بات ہے. اب کنٹینٹمنٹ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکر کرنا, منہ سے بھی, ایکشن سے بھی. اپنے پیرنٹس کا شکر کرنا اور کم پہ راضی ہو جانا, یہ بھی کنٹینٹمنٹ کا حصہ ہے. ہماری زندگی میں مسئلے اس لیے کیونکہ ہم خوشی نہیں ہیں, ہم کمپیریزن بہت کرتے ہیں. کمپیریزن از اے کلر. اس میں آپ کو کوئی اسٹوریاں سناؤں گا, آگے پوائنٹ آ رہا ہے. اس حدیث کو اپنا کانسٹیٹیوشن بنا لیں لائف میں, آپ ریلیوڈ ہو جائیں گے, آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی. اس کو بار بار سوچیں, اس حدیث کو لکھ کے لگا لیں. یہ ہمارے نبی نے جو فارمولہ دے دیا ہے, میں کہتا ہوں کہ پوری ویسٹرن سویلائزیشن مل کے یہ فارمولہ آپ کو نہیں دے سکتی. وہ کیا ہے؟ the one among you who wakes up secure in his property, healthy in his body and has his food for the day
وہ شخص جو سکیور ہے، جب وہ اٹھے تو سکیور ہے، یعنی کوئی خانہ جنگی نہیں ہے، سیکورٹی سے مراد یہ ہے۔ نمبر 2 ہیلدی ان ہز باڈی، اس کے پاس صحت ہے، اللہ کا شکر ہے، اور اس کے پاس اس دن کا رزق ہے، 10 دن کا نہیں، اس دن کا رزق ہے، تو وہ پوری دنیا کا بادشاہ۔ اللہ اکبر۔ اور ہم ایک ایک سال کا رزق موجود ہوتا ہے اور ٹینشن لگی ہوتی ہے، بچوں کا کیا بنے گا، بیوی کا کیا بنے گا، کیسے کماؤں گا، کیسے کھاؤں گا، جاب نہیں لگ رہی، آگے کیسے چلوں گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے شیطان کی طرف سے فیئرز ہوتے ہیں۔ although there is no problem in growing، لیکن گرو فیئر کے ساتھ نہیں کرنا ہے، گرو عقاب کی طرح اڑ کے کرنا ہے، نڈر ہو کے کرنا ہے۔ تو ناشکری انسان کو بہت گرا دیتی ہے۔ اس حدیث کو اپنا کانسٹیٹیوشن بنا لیں۔ آپ سب کے پاس صحت ہے، اسی پہ انسان شکر کر لیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ان کے پاس صحت ہی کوئی نہیں، کتنے لوگ ہیں انہیں بیماریاں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ نمبر 3، اسکل نمبر 3، جگرا، کریج۔ واٹ از کریج؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا کریج کسی میں نہیں ہو سکتا۔ کیا ہی انسان تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، طائف میں پتھر کھا کے لہو لہان ہو کے، جب بدلہ لینے کا فل موقع ہے اور لیا جا سکتا ہے، الاؤڈ بھی ہے، فرشتے خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم دے میں ان کو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں، کریج نہیں، ان کی اولاد میں سے کوئی نیک لوگ آئیں گے، ان کی اولاد میرے میسج کو کیری فارورڈ کرے گی، نہیں، لیو اٹ۔ کبھی بدلہ نہیں لیا اپنی ذات کے حوالے سے، حالانکہ الاؤڈ ہے اسلام میں،